बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत साजी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से भी देखा जाए तो बलूचिस्तान से भी बिला मुकाबला सेनेटर्स का इंतखाब हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में मामला अभी तक रिजर्व सीटें जिन मेम्बरान को मिली हैं उनके हलफ से जुड़ा हुआ है और ये हलफ अभी तक हुआ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुसलसल इल्ज़ाम लगा रही है कि सेनेट इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए इन अरकान से हलफ नहीं लिया जा रहा। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात की जाए तो वो कहते हैं जी कि कोरम ही पूरा नहीं है, लिहाजा इजलास नहीं बुलाया जाएगा। दूसरी जो अहम पेशरफ्त हुई है, मुश्तरका मफादात कौंसल जब से 18वीं तरमीम हुई, इस कौंसल की अहमियत बहुत बढ़ गई है। सूबे और वफाक उन तमाम सब्जेक्ट्स पे, उन तमाम मामलात पे यहाँ बैठकर मुशावरत करते हैं और फैसले करते हैं और फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा लेते हैं। तमाम सूबों के वज़रा आला इसके मेंबर्स होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं। जो ट्रेडिशनल चल रही थी वहाँ पे वज़ीर ख़जाना CCI के मेंबर्स होते थे, क्योंकि जो मामलात हैं ज़्यादातर सूबों और वफाक के माबैन वो फाइनेंशियल पावर और शेयरिंग के हैं। और वहाँ पर हमने देखा कि इंटरेस्टिंगली वज़ीर ख़जाना को हटा दिया गया है और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब को इस CCI का मेंबर बना दिया गया है। जो कि काफ़ी दिनों से हम एक बातचीत सुन रहे हैं कि शायद काबीना के अंदर कुछ ऐसा इख्तलाफ मौजूद है, क्योंकि जो वज़ीर ख़जाना हैं उनके हवाले से भी, वज़ीर दाखिला के हवाले से भी ये तासुर बड़ा उभर के आया है कि ये शायद मुक़्तदरा की मर्ज़ी से ये वज़रा शामिल किए गए हैं कैबिनेट में। और अब जिस तरह से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी तकसीम का शायबा बहरहाल ज़रूर मौजूद है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म अपने 2 फैसले वापस ले चुके। अब देखते हैं कि जो तश्कील नौ सदर मुमलिकत ने की है इस पर कोई रिएक्शन आएगा, इसमें कोई तब्दीली होगी। और अगर वो बार बार इस तरह से फ़ैसले करके उनको तब्दील करते रहेंगे तो लगेगा कि वो एक कमज़ोर वज़ीर आज़म हैं और उनके फ़ैसले कोई और कर रहा है। तो आज के प्रोग्राम में कुछ इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन जो सबसे अहम और बुनियादी मामला इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ज़ेर बहस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जजेस का ख़त है, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज़ पर मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाए हैं, एग्जेक्टिव पर मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाए हैं। और उन्होंने कहा है कि अदलिया पाकिस्तान में उस तरह से आज़ाद नहीं है और दबाव में फ़ैसले होते रहे हैं। उस ख़त के बाद हमने देखा कि न सिर्फ हुकूमत बल्कि अदलिया दोनों इदारे मुतहरक हुए, मुलाकातें हुई, वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई। ये मुलाकात होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। अगर लीगल एथिक्स और नॉर्म्स की बात की जाए, पूरी दुनिया में जब कोई फ़रीक होता है किसी मुकदमे में, क्योंकि एग्जेक्टिव की बात है, एग्जेक्टिव के सरबराह खुद वज़ीर आज़म है, तो ऐसी मुलाकातें नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली फ़ैसले और गैर मामूली इक़दाम किए जाते हैं। तो ये समझा जाना चाहिए कि शायद ये गैर मामूली हालात में की जाने वाली मुलाकात थी। बहरहाल हुकूमत ने एक कमीशन बनाने की बात कर दी है। PTI ने इस कमीशन को पहले ही मुस्तरद कर दिया, अभी TOR सामने नहीं आए, अभी वो नाम सामने नहीं आया। एक जज का कहा जा रहा है कि रिटायर्ड जज के सुपुर्द इस कमीशन की सरबराही की जाएगी। और क्योंकि ये कमीशन एक्ट के तहत हुकूमत ने कमीशन बनाना है, लिहाजा कैबिनेट से उसकी मंजूरी भी होनी है। तो देखते हैं कि ये जो इल्ज़ामात हैं ये कैसे साबित होंगे, इसकी तहकीकात कमीशन करे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुतालबा कर रही है कि फुल कोर्ट को या लार्जर बेंच जो कोर्ट का है उसको इसकी समाअत करनी चाहिए, इस मामले को वहाँ पे टेकअप होना चाहिए और वहाँ पे इसकी तफ्तीश और तहकीक होनी चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में कुछ जो आइनी और कानूनी मामलात हैं उन पर बात करेंगे जी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे सरदार लतीफ़ खोसा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत सारी चपकलिश की खबरें गर्दिश में हैं, उनमें कितनी सदाकत है वो भी उनसे पूछेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात, सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। जो कमीशन है हाई पावर्ड वन मैन कमीशन, वो आपको लगता है कि नहीं मौजू इस खत की तहकीकात के लिए? देखें, पहली बात तो ये है कि कमीशंस का हमें बहुत भयानक और पुराना तजर्बा है। हमने हमूदुर रहमान कमीशन भी देखी, उसको भी जो है आज तक उसको आश्कारा नहीं किया गया, अगरचे मतन सभी को पता है लेकिन फिर भी उस पर कोई अमल ना हुआ, वो कमीशन भी ज़ाया गया। फिर हमने जो है एबटाबाद कमीशन बनाया, जावेद इकबाल, जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में, वो भी हवा की नज़र हो गया, उस पर भी कुछ ना बना। मिसिंग पर्सनस का कमीशन आज तक उस पर क्या बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा। फिर दो आप देखिएगा ज़रा, एक असगर खान केस जी। असगर खान का केस ये 1990 की बात हो रही है जब IJI बनाई गई
اور آرمی چیف جنرل اسلم بیگ صاحب کے حکم پر جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے انہوں نے، اور یہ ریکارڈ پر موجود ہے، اسد درانی صاحب کا بھی بیان حلفی موجود ہے، اور باقی تمام چیزوں کا بھی، جو یونس حبیب کا بھی بیان حلفی موجود ہے، جس میں پیسے بانٹے گئے اور کہا گیا کہ یہ ریاستی پالیسی ہے کہ بے نظیر بھٹو کو یا پیپلز پارٹی کو کس طرح سے جو ہے ان کا ڈکا لگانا ہے، کس طرح سے روکنا ہے۔ تو آئی جے آئی بنائی گئی، نواز شریف صاحب کو 60 لاکھ روپیہ دیا گیا، اور اسی طرح باقی لوگوں نے بھی، سبھی نے ماشاءاللہ اس میں سے پیسے لیے، لکھا ہوا ہے، یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ لیکن اس کا کیا بنا؟ اور چودھری افتخار محمد چودھری صاحب نے، اور وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2013 سپریم کورٹ کی، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ ایجنسیز کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کو منہدم کریں یا سیاسی اتحاد بنا کر اور پیسے بانٹ کر ان لوگوں کو اکٹھا کریں۔ اس میں سے بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام ہیں، لیکن وہ اس پر آج تک عملداری نہیں ہوئی۔ لیکن جب پھر آ کیسز جائیے کے فیصلوں پہ بھی نہیں، موجودہ چیف جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کیسز کے نہیں فیصلے مانتے، ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ دیکھیں تنزیلہ، یہ کھلواڑ جو ہو رہا ہے ایجنسیز کر رہی ہیں، اور پھر نام لیتی ہیں ریاستی، اور یہ پاکستان کی ریاست کو بچانے کی جو ہے یہ ایک عجیب قسم کا منطق گھڑ لیتے ہیں کہ اگر سیاسی، یہ تفتیش اور تحقیق کون کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے موجودہ چیف جسٹس صاحب نے، سنیں، موجودہ چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ جو وہ بھی 2019 سپریم کورٹ کا رپورٹڈ ججمنٹ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، جس میں انہوں نے فیض آباد دھرنے پر سو موٹو جو ایکشن لیا تھا، اس میں بھی اگر دیکھیں تو انہوں نے ایجنسیز پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے۔ جہاں آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، جہاں آپ سیاسی جو ہے ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، وہاں ایجنسیز کو مداخلت کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور فیض آباد دھرنے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے جس طرح سے پیسے بھی بانٹے تھے ان کو، تحریک لبیک والوں کو اٹھانے کے لیے، وہ بھی ایک ایسا مذاق ہے جو قوم نے دیکھا، اس پر بھی عمل نہ ہوا۔ 13 ہدایات انسٹرکشنز اس میں دی ہوئی ہیں، آخری ذرا پیرا پڑھ لیں 2019 سپریم کورٹ کا۔ تو یہ ہم دیکھیں یہاں بہت ہی سنگین یہ بات ہے جو 6 جج صاحبان نے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے لکھا ہے، اور یہ مراسلہ اس یعنی تناظر میں لکھا ہے جہاں شوکت صدیقی، جسٹس شوکت صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج جنہوں نے چیف جسٹس بننے جا رہے تھے، انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ جناب آئی ایس آئی جو ہے یہاں مداخلت کر رہی ہے، میرے سر پر بھی سوار ہے، بینچز اپنی مرضی کے یہاں بنواتی ہے، فیصلے من پسند اپنی مرضی کے چاہتے ہیں، جب میں نے انکار کیا تو مجھ پر ناراض ہو گئے، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کارروائی کرتی جن کی انہوں نے شکایت کی تھی، الٹا شوکت صدیقی ہی کو جو ہے برخاست کر دیا۔ مجھے آپ سے 2-3 ٹیکنیکل پوائنٹ اس پہ چاہیے کھوسا صاحب۔ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ جو کل آپ نے دیکھا، وزیر قانون نے بھی چیف جسٹس کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم کے ہمراہ، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اس ٹائمنگ کے اوپر تھوڑا سا مجھے ذاتی طور پہ اعتراض ہے، یہ 10-12 مہینے 18 مہینے پہلے کیوں نہیں آئے، اس وقت یہ خط کیوں لکھا گیا؟ بتائیے کہ کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس وقت کیوں لکھا گیا اور پہلے کیوں نہ لکھا گیا؟ کیونکہ ماضی میں جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ٹرائل ہو رہا تھا، جس طریقے سے ان کے خلاف چیزیں ہو رہی تھیں، تو تب یہ ججز نہیں بولے، تو اس کو جسٹیفیکیشن سمجھا جائے کہ اس وقت اگر نہیں بولے تو آج بھی ان کو بولنے کا حق نہیں ہے؟ نہیں، پہلے تو یہ بات ہی بڑی لغو سی بات انہوں نے کی ہے۔ ویسے تو وہ خود لے کر گئے پرائم منسٹر کو، یہ بھی ایک ایسی جو ہے غیر شائستہ اور غیر پسندیدہ جو ہے حرکت تھی، جس میں پرائم منسٹر صاحب جو ہے چیف جسٹس کو مل رہے ہیں۔ دیکھیں اس لیے کہ پرائم منسٹر کے خلاف ہی شکایت کی تھی جو 6 ججز تھے، جب وہ ایگزیکٹو کہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں مداخلت کر رہی ہے، تو ایگزیکٹو کا سربراہ جو ہے وہ تو خود پرائم منسٹر ہوتا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر صاحب جن کے خلاف شکایت ہے ان ججز کو کہ ایگزیکٹو مداخلت کر رہی ہے, ہمارے جوڈیشل معاملات میں مداخلت کر رہی ہے اور پریویل کر رہی ہے اور ہراساں کر رہی ہے, اور ہمارے برادر نسبتی کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور اس کو جو ہے الیکٹرک شاکس جو ہے دیے گئے ہیں, اور ہمارے بیڈ رومز میں جو ہے کیمرے فٹڈ ہیں. شکایات تو انہی کے خلاف تھی اور انہی کو جا کے وہ مل رہے ہیں. چیف جسٹس میں صاحب کو آپ کو انکار بتاؤں کرنا چاہیے تھا. ایک ہماری ایک اس میں خوبصورت مثال موجود ہے. سر عبد الرشید پہلے چیف جسٹس تھے پاکستان کے, پہلے چیف جسٹس پاکستان کے جب پاکستان بنا ہے. لیاقت علی خان صاحب پہلے وزیر اعظم تھے. وہ سر عبد الرشید لاہور گئے ہوئے تھے سرکٹ پر, تو پرائم منسٹر آف پاکستان لیاقت علی خان نے خواہش کا اظہار کیا اور ان کو مراسلہ ان کے سیکرٹری کو لکھا کہ میں پرائم منسٹر پاکستان, جو اس وقت کمبائنڈ پاکستان تھا, آج کا پاکستان نہیں, یہ ایسٹ پاکستان بھی اس وقت اس کا حصہ تھا, کہ میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھیے گا کہ خوبصورتی سے جواب انہوں نے انکار کرتے ہوئے لکھا کہ نہیں, چیف جسٹس آف پاکستان آپ سے نہیں مل سکتے اس لیے کہ لوگوں کو یہ شائبہ نہ ہو, کیونکہ ایک طرف آپ کے یعنی اسٹیٹ کے کیسز ان کے پاس لگے ہوئے ہیں, اسٹیٹ کے خلاف بھی اور اسٹیٹ کے حق میں بھی آپ نے بھی کی ہوئی ہیں, ریاست نے بھی کی ہوئے ہیں, سرکار نے بھی کیے ہوئے ہیں, اور سرکار کے خلاف بھی نالش ہے. تو یہ تاثر عوام کو جائے گا کہ چونکہ وزیر اعظم پاکستان چیف جسٹس کو ملے ہیں تو شاید ان کو انصاف کی جو ہے ہوتا ہوا نظر نہ آئے. سو اس لیے انہوں نے بڑے کٹ کر کے جواب دے کے انکار کر دیا. یہاں تو چیف جسٹس کو ملنا ہی نہیں چاہیے تھا, اور ہمارے کو لے جانا ہی نہیں چاہیے تھا وزیر اعظم کو, اس لیے کہ شکایت ہی ایگزیکٹو کے خلاف تھی. ٹھیک ہے, دوسری بات آپ کو عرض کروں, کھوسا صاحب مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا. کھوسا صاحب میں 6 ججوں نے, کھوسا صاحب میں واپس آ رہی ہوں آپ کے پاس, اس لیے یہ 1.5 سال لگایا, کیونکہ اگر پہلے وہ شکایت کرتے تو پھر شوکت صدیقی صاحب کی طرح ان کو بھی ڈسمس کر دیتے, برخاست کر دیتی جوڈیشل کمیشن. کیونکہ جوڈیشل کمیشن نے شوکت صدیقی جسٹس کو اس لیے برخاست کر دیا کہ جی آپ نے پبلکلی یہ بات کیوں کی کہ جی ایجنسیز مداخلت کرتی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جب ان کا سینئر موسٹ ایک جج جو چیف جسٹس بننے جا رہا تھا, اس کو اس بنا پہ نکال دیا کہ اس نے جب پبلکلی یہ شکایت جو ہے یا مراسلہ کیوں لکھا یا بار کو کیوں ایڈریس کیا. کھوسا صاحب ایک بریک لے لوں, میں بریک کے بعد واپس آتی ہوں. جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اور عدالتی معاملات ہیں کچھ, اس پہ بھی میں آپ کی رائے لینا چاہتی ہوں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہیں مت جائیے. جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز ٹوڈے میں. بات ہم کر رہے ہیں سردار لطیف کھوسا صاحب سے. کھوسا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انکوائری کمیشن جو ہے یہ آپ لوگوں کو قابل قبول نہیں ہے, لیکن اب مجھے جلدی سے یہ بھی بتا دیجیے. ہمیں نہیں, جی ہمیں نہیں, دیکھیں ہمیں نہیں, نہ تو جوڈیشری کے کسی شخص کو, نہ ان 6 ججوں کو, نہ اور ججوں کو جن پر یہ اثرات آ رہے ہیں, اور نہ ہی وکلاء برادری کو یہ قابل قبول ہوگا, کیونکہ ہم انڈیپینڈنٹ جوڈیشری دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ایک لارجر بینچ اگر اس کی سماعت کرے گا تو وہ مناسب فورم ہے کہ ایک لارجر بینچ یا فل کورٹ اس کی سماعت کرے؟ دیکھیں مناسب بالکل ایسا ہی تھا, کیونکہ جب ججز نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کرتے ہیں, جس میں 2 سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب تھے, اور جس میں خود جو ہے چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور ایک اور صوبے کے چیف جسٹس, 5 سینئر موسٹ پاکستان کی جوڈیشل آفیسرز ہوتے ہیں, اتھارٹیز ہوتی ہیں. تو انہوں نے پھر خود یہ مراسلہ جو ہے یہ فل کورٹ میں رکھ دیا. چیف جسٹس صاحب 2 دن فل کورٹ یعنی 17 کے 17 ججز کے ساتھ بیٹھ کر اس پر غور و خوض کرتے رہے ہیں, کیونکہ جوڈیشلی ساری من حیث قوم پوری جو ہے اس ملک کا مسئلہ تھا, اور آئین کی ایک جو ایک پلر ہے, ستون ہے, اس کو منہدم کرنا جو ہے اس سے کر دیا گیا تھا. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کھوسا صاحب کہ یہ تو پھر بنانا ریپبلک, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے بہتر ہے کہ یہ خط جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو لکھا جاتا ہے, کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل تو ججز کے احتساب کا فورم ہے. اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ جب انہوں نے لکھا تو خود چیف جسٹس نے ساری کورٹ کو کے سامنے رکھ دیا. دیکھیں بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کیونکہ شوکت صدیقی صاحب کا کیس سپریم
जुडिशल काउंसिल से कलअदम हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करार दिया। अब इन्होंने कहा कि जी हमें भी बता दें खदो खाल क्या होने चाहिए, और हम उस इंक्वायरी की जो शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा है कि इस पे की जाए कि एजेंसीज की मुदाखलत हो रही है बहुत ज़्यादा। क्या पाकिस्तान का बच्चा बच्चा नहीं जानता कि एजेंसीज की किस कदर मुदाखलत है? क्या ये कोई नहीं जानता कि जो है नवाज शरीफ साहब को जो है एक मुजरिम थे सज़ा याफ्ता और एक अदालती वारंट उसके परपिचुअल निकले हुए थे, एम्बेसडर जिसका फर्ज था यूके में गिरफ्तार करके डिपोर्ट करके अडयाला जेल में उनको पहुंचाता, रेड कारपेट उसको देकर जो है वहाँ एयरपोर्ट पे एम्बेसडर ने सी ऑफ किया। और लेकिन ये जो इल्जामात है खोसा साहब, ये साबित करना भी तो ये इल्जामात साबित करना भी तो जरूरी है। जाहिर है आप खुद एक कितने बड़े कानूनदान हैं कि अदालतों में ये साबित कैसे होंगे? साबित कर, क्योंकि जब देखें एक तासुर मैं आपको एक तासुर आपको बता देती हूँ कि जब आपको एजेंसियां, यानी कि आपसे मुराद ये कि किसी भी सियासी जमात को, सियासी लीडर को एजेंसियों का साथ होना, उनकी मुदाखलत करना सूट कर रहा होता है, सारे चुप करके बैठे रहते हैं, और फिर जब सूट नहीं करता तो फिर उनका ज़मीर जाग जाता है। तो ये भी तो एक मजाक ही है ना इस मुल्क के साथ, ये नहीं है? हाँ, तो किसने कहा है ये मजाक? तो कब से हो रहा है ये मजाक? क्या तो टू रॉन्ग्स विल मेक वन राइट, उसको ठीक कर देगा। अगर पहले गलत होता रहा है ठीक तो कैसे अब वो होगा? ठीक हो जाएगा। ठीक कैसे देखें होगा? कहीं तो अब तो इंतहा पर, देखें अब तो इंतहा पर पहुंच चुकी है। जुल्म की जब इंतहा होती है तो मिट जाता है। अब इस कदर इंतहा पर पहुंच गई है कि आपके सारे अदालतें जो हैं वो बिल्कुल ताबे हैं। आप देखें कि शरीफों के केस किस तरह से धड़ करके बरी किए जा रहे हैं। 7-7 साल के मफरूर जो हैं वो बच्चे आते हैं और एक ही दिन में 3 केसेस से बरी कर दिया जाता है उन्हें। वो कहाँ गई मफरूरी और कहाँ गई? और दूसरी तरफ जो है एक पार्टी के सारे कायदीन को अंदर कर दिया गया है और साल से उनके केसेस की बहसें हो रही हैं और फैसले उनके खिलाफ चले जा रहे हैं। अच्छा, आप मुझे जरा कुछ पीटीआई की बात बता दीजिए। आज हमारे पास ये खबर आई थी कि पीटीआई की कोर कमेटी आपसे खुश नहीं है कि आप अदालतों में पेश नहीं हो रहे। इस खबर में कितनी सदाकत है? ऐसा कोई मामला हुआ जो रिपोर्ट हुआ? जी नहीं, ये माफ कीजिएगा, वो बात ये हुई कि जब 6 जजेस का आया तो हमारे पार्टी के अंदर, मैं खुद अदालत में मौजूद था, उसमें बात आ गई कि क्या हमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के जिनके खिलाफ सारी शिकायत का मंबा है, क्या हमें पेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो 2 आरा आ रही थी। एक उसके लिए क्लैरिफिकेशन के लिए खान साहब को मिलना ज़रूरी था। सो ये समझा गया कि खान साहब से पहले इसकी परमिशन ले लें कि क्या ऐसी सूरत में हमारा बाइकआउट करना बनता है या हमने अभी भी पेश होना है और किस तरह से इसको आगे लेके चलना है। मेरी ड्यूटी लगी और 6 और हमारे साथ पार्लियामेंटेरियंस की कि पहले हमने इजाज़त ली, अदालत ने इजाज़त दी, 11 बजे का टाइम था। अब ये केस 2 बजे लगा हुआ था, 11 बजे का था, लेकिन जेल अथॉरिटीज़ ने हमें 2 बजे जाके मुलाकात करवाई और उस दौरान में ये केस कॉल हुआ और जाहिर है कि अब बुध को लगा हुआ है, बुध को जाके मैं बहस करूंगा। सो मेरे खिलाफ कोई शिकायत वाला सवाल ही पैदा नहीं होता है। अच्छा, और ये भी जान मारी है इन केसेस में। तो ये भी बताइए कि कुछ ये भी लग रहा है कि आप लोग जो हैं वो अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर के मामले पे भी इख्तलाफात का शिकार हैं। क्या कोई खान साहब से मुलाकात क्योंकि आपकी हुई है और इन मामलात पे बात होती रहती है, तो कोई ऐसी तब्दीली की तवक्को रखी जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो भी फैसले किए हैं उनसे वो तब्दील उनको करेगी? नहीं, हमें क्यों तब्दील करने की ज़रूरत है? हम इस हुकूमत को मानते ही नहीं है। हम इस पार्लियामेंट में भी हम इसमें जो है एहतजाजन बैठे हुए हैं। ये अगर लोगों का मैंडेट आप चोरी करोगे, जो हारे हुए लोग हैं उनको वज़ीर आज़म बना देंगे अपने हल्के से, तो जो लोगों ने मुस्तरद किया है। और लाहौर से मैं जीता हूँ MNA, मुझे आप यकीन से मैं कहता हूँ कि एक सीट लाहौर से मुस्लिम लीग नून नहीं जीती है। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों में से 1 सीट मुस्लिम लीग नून नहीं जीती है, 3 मुस्लिम लीग नून को दे दी हैं। कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा 12 की 12 नशिस्तें जो है 1-1 लाख वोटों से PTI जीती हुई थी, 12 की 12 जो है उन्हें हरा दिया गया। कराची की MQM 1 सीट नहीं जीती हुई, PTI की सारी सीटें जो है वो दे दी गई हैं।
ارے بابا فارم 47 کے کمالات تو دیکھیے، 9 فروری کے کمالات. ابھی کہتے ہیں ایجنسیز کو کچھ مت کہیں. ایجنسیز کا جو دخل عمل ہے یہ فیض آباد دھرنے کے کیس میں بھی دیکھ لیں، یہ اصغر خان کے کیس میں بھی دیکھ لیں، یہ دہائیوں سے چلا آ رہا ہے. لیکن اب اتنا اپنے بھیانک رنگ میں سامنے آ گیا ہے ساری قوم کے اور سارے ملک کے. یہ جو لوگ ہیں انڈیپینڈنٹ سینیٹرز، آپ کو لگتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ سینیٹرز نہیں ہیں؟ یہ انڈیپینڈنٹ سینیٹرز کس کے ہیں یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. مسلم لیگ نون کے تو نہیں ہیں، ہمارے بھی نہیں ہیں. تو اگر ایجنسیز ہی اس ملک پر حکمرانی کر رہی ہیں تو پھر وزیر اعظم اگر وزیر خزانہ نہیں بنا سکتے، وزیر اپنا داخلہ نہیں بنا سکتے، یہاں وہ چیف منسٹر بلوچستان نہیں بنا سکتے، اور ہارے ہوئے کو یہ جو ہے پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں، تو پھر ایک دفعہ طے کر لینا اور نظام عدل میں بھی پھر وردی میں بیٹھ جائیں. میں پھر آپ کو ایسی بات بولوں گی کہ آپ مجھے بولیں گے 2 wrongs don't make one right، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ خان صاحب نے بھی تو وزارت عظمیٰ سے نکلنے کے بعد کہا کہ سارے کام میں ان کے کہنے پہ کر رہا تھا. تو کہیں پہ لوگ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش بھی تو کریں نا، صرف الزام لگانے سے تو معاملہ سیٹل نہیں ہوا. ہو گیا نا جی اوکے فائن. اب تو خان کہہ رہا ہے، ابو خان نے کہہ دیا ہے نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ملک سے بھاگوں گا جاؤں گا، میرا مرنا جینا یہی ہے اور میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا. کیا ان کو ملک سے جانے کے لیے کہا کسی نے؟ روح ہے ان کی. کسی نے کہا ان کو ملک سے جانے کے لیے؟ کھوسا صاحب کسی نے کہا خان صاحب کو ملک سے جانے کے لیے؟ جو مجھے کوٹ ان کوٹ جو مجھے کہا گیا انہوں نے خود کہا، میں نے وہ آپ کو بتا دیا. کسی نے کہا یا نہیں کہا یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ان کی ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے، جب بھی یہ ہوتی ہے ان کی یہی خواہش ہوتی ہے. نواز شریف کتنی دفعہ گیا ہے، کتنی دفعہ گیا ہے، آپ کے سامنے گیا ہے. صحیح. اور پھر واپس جب آتے ہیں تو تاج پوشی کے لیے واپس تشریف لاتے ہیں. یہ لندن پلان کا حصہ بن جاتا ہے، اور جب ایکسٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر جا کے وہاں ان سے ٹھیک ہے. کھوسا صاحب ایک آخری پوائنٹ وہ بھی آپ کے اوپر ابھی جو ہے وہ بڑی اس پہ تنقید ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا میں ریزرو سیٹس ایلوکیٹ جن کو ہونی تھیں ہو گئیں، وہ فیصلہ اب آپ ریورس نہیں کر سکتے، لیکن جن کو ہو گئیں ان سے حلف لینا تو ایک آئینی ذمہ داری ہے. تو کیوں نہیں خیبر پختونخوا کی حکومت حلف لے رہی؟ کس نے کہا ہے حلف نہیں لے رہی؟ اگر کورم پورا نہیں ہے تو کس طرح سے ہاؤس میں کوئی بزنس ہو سکتی ہے؟ اور اگر گورنر بلاتا ہے تو گورنر کو اختیار ہی نہیں ہے، گورنر کیسے بلا سکتا ہے؟ دیکھیں غیر آئینی کام تو یہ کر رہے ہیں، بلڈوز کر کے یہ کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایک اور ایوان کو بھی کیپچر کر لیں. بہت شکریہ لطیف کھوسا صاحب. یقیناً یہ بڑے اہم اور پرٹیننٹ سوال ہیں جو اس پورے الیکٹورل پروسیس پہ اٹھے، اور میرا خیال ہے اٹھتے رہیں گے جب تک ایک بار تمام سیاسی جماعتیں قوتیں مل کے رولز آف دا گیم سیٹ نہیں کرتی ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نیوز ٹوڈے میں، اور اب بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے جو 6 ججز نے خط لکھا ہے، اور اس کے بعد اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کمیشن بنایا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف نے کمیشن بنانے کی تجویز کو رد کر دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی تجویز کی تائید کرے گی یا پی ٹی آئی کے موقف کی تائید کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 6 ججز کا جو بھی ایک لیٹر ہے، جو بڑے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنجیدہ ایشو ہے جس کو حکومت نے آلریڈی ٹیک اپ کیا ہے. پرائم منسٹر نے کل چیف جسٹس صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، اور ایک میرے خیال میں کہ کمیشن جو ہے وہ حکومت تشکیل دینے کے لیے جا رہی ہے، جس میں باقاعدہ طور پر یہ چیز جو ہے اس کو دیکھا جائے کہ کیا چیز ہے. لیکن میں اس میں تھوڑی سی بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں جو ججز نے جو ہے وہ جو لیٹر لکھا ہے اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لیٹر لکھنا چاہیے تھا ڈائریکٹلی چیف جسٹس صاحب کو، یا پھر ان کو لکھنا چاہیے تھا جو ہماری پارلیمانی کمیٹی ہے جو کہ ججز کا انتخاب کرتی ہے اس کو، کیونکہ ججز کا انتخاب تو پارلیمانی کمیٹی کرتی ہے، جو پارلیمان کی ایک کمیٹی موجود ہے اس کو. تو میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ پارلیمانی کمیٹی جو کہ اس کو جو ہیڈ ہے اس کو خط لکھنا چاہیے تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل فورم نہیں تھا جہاں پہ یہ خط گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا، یا پھر جو کمیٹی ہے جو کہ جس کو اختیار ہے ججز کے اپوائنٹمنٹ کا، پارلیمانی کمیٹی، اس کو لکھنا چاہیے تھا. میرا اپنا ذاتی خیال ہے. لیکن اب جو حکومت نے اس کے اوپر ایک کمیشن بنا رہی ہے میں سمجھتا ہوں، اور اس پہ کیبنٹ کی اپروول غالباً 1-2 دن میں ہو جائے گی، تو اس سے چیزیں پی ٹی آئی جو ہے وہ ان 6 ججز کا موقف اس کے ساتھ مکمل طور پر کھڑی نظر آتی ہے. بلکہ کل
بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو بڑی تشویش ہے، وہ بڑے پریشان ہیں اس خط سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس معاملے پہ ایک بار پھر اپنی جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے وہ کر رہی ہے، یا واقعی وہ آزاد عدلیہ کے لیے بہت سنجیدہ ہیں؟ دیکھیں، تحریک انصاف سے آپ کو کبھی بھی اچھائی کی امید نہیں ہوگی. جو بھی حکومت کام کرے گی، چاہے وہ اچھا کام بھی کرے گی، وہ ہمیشہ اس کی جو ہے مخالفت کرے گی. تو آپ جو بھی اچھا کام کریں گے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے آپ کے اپوننٹ ہے، اپوزیشن ہے، وہ کبھی بھی آپ کو اپریشیٹ نہیں کرے گی کہ آپ کو اچھا کام کریں. نہیں، ان کو عمران خان صاحب کو اگر بہت ہی تشویش ہے تو پہلے اپنی پارٹی کے متعلق اپنے متعلق سوچ لیں، اس کے بعد پھر جو کام ان کی پارٹی والے باہر کر رہے ہیں ان کے متعلق پہلے تشویش کر لیں، باقی چیزوں کے لیے تشویش نہ کریں. لہٰذا جو چیز بھی ہے، حکومت چاہتی ہے کہ اس چیز کا جو خط ہے جو ججز نے لکھا ہے اس کو دیکھے، اس کو سنجیدگی سے جائزہ لے. جو اور جو الزامات بھی ہیں کنڈی صاحب، یہ ظاہر ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی کچھ ایسے الزامات لگائے تھے. اس سے پہلے بھی جب یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ تھا تب آپ کو پتہ یہ بڑی بحث ہوئی تھی کہ شاید ریاستی ادارے اور ایجنسیاں بالخصوص اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان الزامات کو ثابت کرنا آسان ہوگا؟ کیونکہ ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہر غلط کام کرنے کے بعد سیاستدان ساری کی ساری ذمہ داری یا باقی تمام ادارے فوج کی طرف سارا بلیم گیم شفٹ کر دیتے ہیں. نہیں، میں نہیں سمجھتا. دیکھیں، انہوں نے الزامات لگائے، اسی تحقیقات ہوئی کہ الزامات واقعی ان کے ٹھیک ہیں، غلط ہیں. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ نے اب ذکر کیا عمران خان صاحب کا، وہ خود نہیں کہتے کہ اس کی پارٹی کس نے بنائی تھی، اس کی حکومت کون چلاتا تھا، اس کو عدم اعتماد کا مشورہ کس نے دیا تھا، اس کے لوگ کون لے کے آتے تھے، اس کی فورن پالیسی کون چلاتا تھا. سب کچھ عمران خان صاحب ماضی میں کیا کہتے تھے کہ کون چلاتے ہیں میرے لیے. تو آج ان کو جمہوریت کا خیال آ گیا، چیزیں آ گئی. تو چیزیں جو ہے دیکھیں، اگر ججز کی جو لیٹر لکھے اس میں کوئی چیز اگر ثابت ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہیں تو بالکل ان کو سزا ہونی چاہیے جنہوں نے غلط کام کیے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا، یہ بات بھی دیکھنی پڑے گی. لیکن لیٹس سی، ٹائم پہ جو ٹائم آئے گا، جو کمیشن بنے اس پہ جو اس کا فائنڈنگز آتی ہیں تو اس کے بعد چیزیں سامنے ہوں گی. پاکستان تحریک انصاف عدلیہ بحالی کی تحریک کا بھی آغاز کر رہی ہے، عدلیہ کی آزادی کے لیے. ایک تحریک اس سے پہلے بھی چل چکی ہے پاکستان میں، اور پشاور میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے بڑا جلسہ کریں گے. کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی دیکھتی ہے اس، کیونکہ ماضی میں جو تحریکیں چلتی رہی ہیں وہاں پہ آپ کی جماعت ایسی تحریکوں کی حامی رہی ہے؟ نہیں، عدلیہ کی آزادی کی تحریک کا کیا مطلب ہے؟ کون سے جج جو ہے اس وقت عدلیہ کی آزادی کی تحریک تو ہم نے چلائی تھی ماضی میں، جس وقت افتخار احمد چودھری صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، اور پھر ایک وکلا تحریک چلی تھی. اب کون سی تحریک ہے چلانے کے لیے؟ اب کون ججز جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ نظر بند ہیں یا کوئی وہ ہے کوئی اور چیزیں ہیں. تو مطلب ہے کہ کوئی اگر ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی پوائنٹ نہیں ہے، تو ایسی خواہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو اور بات ہے. باقی احتجاج کرنا اپوزیشن کا ایک جمہوری حق ہے، اور وہ اپنے جو ہے قانون کے اس میں رہیں گے، سرکاری عملہ کو نقصان نہیں پہنچے گا تو قانون ایکشن نہیں لے گا. پرامن احتجاج ہر کسی کے جمہوری حق ہے، کریں احتجاج. مجھے فیصل صاحب، دیگر معاملات اس وقت بڑے زیر بحث ہیں، اس میں مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل اور اس تشکیل سے وزیر خزانہ کا آؤٹ ہو جانا، کیونکہ جو زیادہ تر معاملات ہوتے ہیں وہ این ایف سی اور جو فائنینشیل میٹرز ہیں وہ صوبے اور وفاق آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ وزیر خارجہ اس میں ہے لیکن وزیر خزانہ نہیں ہے؟ آئی تھنک اس کو دوبارہ ٹھیک کر دیا گیا، میرے ذاتی خیال کے مطابق. میں اس کو چیک نہیں کیا لیکن میرے خیال میں اس کو ٹھیک کر دیا گیا، کیونکہ وزیر خزانہ کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جیسے آپ بات کر رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ وزیر خزانہ کا اس میں نہ ہونا تو بالکل ہی جو ہے ایک بڑا سوال نشان ہے. وزیر خزانہ کا ہونا اس میں بہت ہی ضروری ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ انہوں نے غالباً میرے انفارمیشن کے مطابق ٹھیک ہو گیا ہے. اگر نہیں ہو تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. وزیر خزانہ کو اس کا جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ رول ہے اس کے اندر، اور وزیر خزانہ کا ڈیفینیٹلی اس میں ہونا ضروری ہے. ایک اور چیز یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم عدالت میں بھی جائیں گے، اور عدالت کی طرف سے فیصلہ بھی آ گیا، لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو ریزرو سیٹس کا حلف اور وہ ہے وہ نہیں ہو رہا. تو کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہ جو ابھی آپ نے بات کی اور اتنے جو ہم نے اس پہ بحث کی، اور پی ٹی آئی کرتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کہ اس کی بالادستی وکلا تحریک اور آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں. آج جب ان کی اپنی باری آ گئی تو خیبر پختونخوا میں جو ریزرو سیٹیں ہیں ان کے لیے وہ اوتھ ان سے نہیں لے رہے. وہ اس لیے نہیں لے رہے کہ سینٹ کے الیکشن میں اثر انداز ہوں گے، سینٹ کے الیکشن میں وہ جو ہے سیٹیں ہاریں گے، اس لیے وہ نہیں لے رہے. اس کے بعد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا جس میں ان کو کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ آپ کا حق نہیں بنتا ہے اور باقی پارٹیوں میں تقسیم ہوں گی یہ سیٹیں.
پھر کہا گیا کہ آپ اوتھ لیں. اسپیکر جو دوبارہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں, ممبران سے اوتھ نہیں لے رہے. کل الیکشن کمیشن نے کیٹیگوریکلی فیصلہ دیا ہے کہ جب تک ان سے سینٹ کا الیکشن نہیں ہوگا, تو لہٰذا وہ سینٹ کا الیکشن بھی ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں, آپ صرف یہ مثال دیکھ لیں, پورے 3 صوبائی اسمبلیاں ہیں جس میں حکومت پی ٹی آئی کی نہیں ہے, پنجاب ہو, سندھ ہو یا بلوچستان ہو. آپ پنجاب میں دیکھیں, بلوچستان میں دیکھیں اور سندھ میں کافی حد تک تمام سینٹ کی سیٹیں تقریباً بلا مقابلہ ہو چکی ہیں. اگر کوئی کہیں پہ اگر مسئلہ ہے تو وہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت میں مسئلہ ہے. پھر یہ کہتے ہیں پیسے کی سیاست. ہم نے تو پیسے کی سیاست کو فروغ نہیں دیا. جو بلوچستان میں کہتے تھے کہ اربوں روپے کی سیٹیں بکتی ہیں, اربوں روپے اور کروڑوں روپے کے ممبران بکتے ہیں, وہاں پر بھی ہم نے بلا مقابلہ پیسے کی سیاست کو ہم نے دفن کیا. بلا مقابلہ ہم ممبران لے کر آ چکے ہیں. اور آج جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر پیسے کی سیاست ہو. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ اوتھ ہو جاتا ہے اور ہمارے جو ممبران اوتھ لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اپوزیشن کی جماعتیں یہاں سے 5 سینٹ کی سیٹیں جو انشاءاللہ جیتیں گی. 5 سینٹ کی سیٹیں آپ لوگ خیبر پختونخوا سے جیتیں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی جی جی. اچھا, یہ بھی بتائیے کہ جو کل محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے, آپ کو لگتا ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بن رہا ہے؟ کیونکہ سیکیورٹی کی سچویشن بڑی خراب ہے, صوبہ ایک بار پھر ایسے لگتا ہے کہ شاید دہشت گردی کے واقعات کی تعداد بڑھتی ہوئی دیکھے گا خدا نخواستہ. تو یہ ورکنگ ریلیشن شپ کس طرح سے لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, میرے تو پہلی خواہش اور پاکستانی پیپلز پارٹی کی بھی خواہش ہے کہ ورکنگ ریلیشن جو فیڈریشن اور صوبے کا ہے وہ بہتر ہونا ہے اس کے ساتھ. کیونکہ ہم ماضی میں کہتے رہے, جب یہ ان کے چیف منسٹر صاحب ڈائلاگز مار رہے تھے اور فلمی ڈائلاگز مار رہے تھے کہ میں یہ کر لوں گا اور میں کسی کو نہیں مانتا ہوں اور میں پرائم منسٹر کو بھی نہیں مانتا ہوں, اور پھر آگے پرائم منسٹر سے ملتے ہیں اور پھر ریکویسٹیں بھی کرتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. لہٰذا ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. سیاست اپنی جگہ پہ جو ہے آپ کے جو ہے جب آپ چیف منسٹر بن جاتے ہیں تو آپ کا مرکز کے ساتھ ریلیشن ہونا ضروری ہے. آپ کا جو ہے آپ کا صوبہ نہیں چل سکتا. آپ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی آپ نے بات کی, آپ نے دوبارہ دہشت گردوں کے خلاف یہاں پر جنگ لڑنی ہے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں. آپ کی جو فارمر فاٹ ہے اس کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ آپ نے 100 ارب روپے سالانہ وہاں پہ ترقیاتی اسکیم خرچ کرنے ہیں. آپ کے بہت سے مسائل ہیں جو کہ وفاق کے بغیر نہیں ہو سکتے. جیسے آپ کو وفاق سے ایک اچھی ریلیشن شپ کا جو ہے وہ رکھنی پڑے گی, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ صوبے اور مرکز کے درمیان اگر ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو تو ہمارا صوبہ ترقی کرے گا. جی اگر آخری خدا نخواستہ نہیں ہوگا, جی ٹھیک ہے, آخری بات جو میں آپ سے خدا نخواستہ نہیں فیصل ہوگا وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر ہے وہ ایک تحریک کا آغاز کر چکے ہیں, پر تول رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ضمنی انتخاب سے بائیکاٹ کر رہا ہوں اور اس پورے نظام کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. اس تحریک کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ ظاہر آپ حکومت کے ساتھ ہیں, اور جب حکومت کے ابتدائی چند مہینوں میں ہی اس طرح کی تحریک سڑکوں پر آ جائیں, احتجاج شروع ہو جائیں, تو سیاسی ماحول اور سیاسی بیانیہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے مینج کرنا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب ایک سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں, ان کو جمہوری عمل سے باہر نہیں ہونا چاہیے تھا. 2018 میں بھی وہ حلف نہیں لے رہے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے ان کی جماعت کو ایگری کیا اور انہوں نے حلف لیا, اور ہم نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اپنا کردار ادا کریں گے. وہ جمہوری شخص ہے اور ان کو نہیں چاہیے کہ وہ الیکشن سے رائے فرار اختیار کریں. الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے, لیکن رائے فرار اختیار کرنا جو ہے وہ میدان چھوڑنا ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ایک کمزوری کی نشانی ہوتی ہے. جہاں تک اگر مولانا صاحب کو اعتراضات ہیں, ہم نے پہلے بھی یہ بات کی ہے, اعتراضات ہیں تو آج کل ان کا جو ہے وہ بڑا اتحاد یا ان کی بڑی جو ہے ملاقاتیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی ہیں. تو اگر بقول مولانا صاحب کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, تو جب وہ مذاکرات کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں پی ٹی آئی والوں کے ساتھ, تو پہلے اپنے سیٹیں ان سے واپس لے لیں. ان کو بتا دیں کہ میری اتنی سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے, مجھ سے سیٹیں چھینی گئی ہیں, تو مہربانی کر کے پہلے مجھے اپنی سیٹیں دے دیں, پھر اسی جدوجہد. اب وہ کیا بولیں گے مولانا صاحب اور پی ٹی آئی والے اکٹھے ہو کر؟ مولانا صاحب کیا بولیں گے کہ پی ٹی آئی نے میرا مینڈیٹ چوری کی, اور پی ٹی آئی کیا بولے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. لہٰذا پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ خیبر پختونخوا کا الیکشن حلال تھا, باقی سارے حرام ہیں. اب مولانا صاحب الیکشن خیبر پختونخوا میں آ رہے ہیں اور چیخیں جو ہے ان کی سندھ میں سنائی دے رہی ہیں, سندھ میں جا کے روڈ بلاک کرتے ہیں, سندھ میں جلد سے جلوس کرتے ہیں. آپ آئیں نا خیبر پختونخوا میں کریں, جہاں پر آپ بقول آپ کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور وہ پی ٹی آئی کو دیے گئے, تو پی ٹی آئی سے اپنی سیٹیں واپس لے لیں. تھینک یو سو مچ فیصل کریم کھڈی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات, سینئر رہنما, سابق ڈپٹی اسپیکر. آپ گفتگو آپ نے سنی ان کی. آج سے پروگرام کے لیتے ہیں جی, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.